व्यापारी किस्त नंबर 19। व्यापारी किस्त नंबर 19। अगली सुबह हम चारों नाश्ता करने के बाद साहिल समंदर की तरफ रवाना हो गए। उस दिन मौसम भी खासा खुश्क और यकबस्ता था। मैंने और डॉक्टर मिशाल ने घर से निकलने से पहले ही हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अपने हुलिये काफ़ी हद तक बदल लिए थे। मैंने सर पर कैप पहन ली थी और गले में एक मफलर डाल लिया था, जो ज़रूरत के वक्त ठंड की वजह से मैं अपने चेहरे के गिर्द भी लपेट सकता था। डॉक्टर मिशाल ने भी सर पर लेडीज़ ऊनी कैप पहन ली थी। इसने आंखों पर स्याह गोगल चढ़ा लिए थे, जिससे इसका चेहरा काफ़ी हद तक मुख्तलिफ दिखाई देता था। हमने ऐसा विक्की की खौफ की वजह से किया था। हमने सारा दिन साहिल समंदर पर खूब मज़े में गुजारा। इस दौरान मैं और डॉक्टर मिशाल बेहद चौकन्ने थे। बज़ाहिर तो मैं ये लगता था कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं, लेकिन ये हमारी खामख्याली ही साबित हुई। वहाँ विक्की का कोई ऐसा साथी मौजूद था जिसने फ़ोन करके विक्की को बुला लिया था। विक्की अकेला नहीं आया था, इसके साथ 3 और नौजवान भी थे, जो शक्ल और सूरत ही से बदमाश लगते थे। मैंने डॉक्टर मिशाल की तरफ देखा। इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभरे हुए थे। परेशान तो मैं भी हो गया था, लेकिन मैंने मसलहत के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने हवासों पर काबू पा लिया था। आखिर वो डॉक्टर मिशाल के करीब पहुंच गए। डॉक्टर मिशाल अपनी जगह जमकर खड़ी हुई थी। रिजवान और समरा काफ़ी दूर बनी खाने पीने की शॉप पर चीज़ें खरीदने गए थे। मैं डॉक्टर मिशाल से कदरे फासले पर खड़ा था, अलबत्ता मेरे कान डॉक्टर मिशाल और विक्की ही की तरफ लगे हुए थे। अरे वाह डॉक्टर मिशाल, तुम यहाँ सैर सपाटे करती फिर रही हो और मैं तुम्हें पागलों की तरह तलाश करता फिर रहा हूँ, विक्की ने खबासत भरे लहजे में कहा। इसके अंदाजे तखातुब पर मैं अंदर अंदर तिलमिला उठा। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? डॉक्टर मिशाल आलिम ज़ब्त में गुर्राई। याद रखो, यहाँ पुलिस भी मौजूद है। अभी मैं इसे बुला लूँगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से फ़ौरन पेशतर दफ़ा हो जाओ। गुस्से की शिद्दत से डॉक्टर मिशाल का चेहरा लाल भुभुका हो गया। मेरी मुखियाँ भी गुस्से की शिद्दत से गैर इरादी तौर पर भींच गई। लेकिन हल्का सा कहका लगा और बोला, हाँ मुझे मालूम है कि यहाँ पुलिस मौजूद है, लेकिन तुम याद रखो, मैं तुम्हारा उस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे विजदान के बारे में बता नहीं देती। चलो ठीक है, कोशिश करते रहो। डॉक्टर मिशाल के लहजे में खुला चैलेंज था। वैसे भी इस वक्त है कहाँ, वो जहाँ भी है महफूज है। डॉक्टर मिशाल ने कहा, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने विक्की के साथियों की तरफ देखा। वो उबाशाना नज़रों से डॉक्टर मिशाल की तरफ देख रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं आगे बढ़कर इन तीनों के चेहरे बिगाड़ दूँ। दफतन एक ने विक्की के कान में कुछ कहा तो इससे नफ़ी में सर हिलाया और डॉक्टर मिशाल से बोला, मैं चलता हूँ डॉक्टर मिशाल, लेकिन हमारी फिर मुलाकात होगी। कहने के साथ ही अपने साथियों के साथ चला गया। मैं डॉक्टर मिशाल की तरफ बढ़ना ही चाहता था, लेकिन मैंने कदम रोक लिए। विक्की अभी वहीं था और वो मुझे डॉक्टर मिशाल के साथ देखकर समझ सकता था कि मैं ही विजदान हूँ। कुछ ही देर गुजरी थी कि रिजवान और समरा भी आ गए। रिजवान ने मुझसे पूछा, बिलाल भाई, वो कौन था जो तुम्हारी बीवी से बात कर रहा था? शायद इसने दूर से ही डॉक्टर मिशाल को विक्की से बातें करते देख लिया था। मैं गड़बड़ा गया। वो मिशाल का कज़न था। कज़न? इसने बात दोहराई। लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हें अकेला छोड़कर इससे क्यों बात कर रही थी? क्या तुम्हारी इसके कज़न से लड़ाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं खज्जल हुआ। मुझे शर्मिंदगी हुई, गुस्सा भी आया। तभी मैं कुछ सोचकर डॉक्टर मिशाल की तरफ बढ़ा, क्योंकि विक्की उसके साथी वहाँ से चले गए थे। मिशाल, क्या कह रहा था तुम्हारा कज़न? मैंने आँख का कोना हल्का सा दबाते हुए कहा। दरअसल मैंने डॉक्टर मिशाल को इशारा दिया कि रिजवान मशकूक हो गया है, अपने घर आने की दावत दे रहा था। डॉक्टर मिशाल समझदार थी, समझ गई। कह रहा था कि अपने शोहर के साथ घर का चक्कर लगाओ। इसकी बीवी माजूर है, चल फिर नहीं सकती, इसलिए वो घर पर होती है। किसी दिन चले बिलाल, इसने आखिर में मुझसे इस्तफसार किया, लेकिन मुझे तो वो किसी तरह भी अच्छा नहीं लग रहा था। रिजवान ने शाकी लहजे में कहा, इसके साथ जो लोग थे वो भी अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा खैर, आओ कुछ खा पी लें, मैं सामान ले आया हूँ। हम अपनी मखसूस जगह पर बैठकर खाने पीने में मसरूफ़ हो गए, लेकिन मेरा ज़हन विक्की की तरफ अटका हुआ था। मुझे शक नहीं यकीन था कि इसने डॉक्टर मिशाल की निगरानी के लिए किसी ने किसी को मुतय्यन कर दिया होगा। अब चूँकि इसे डॉक्टर मिशाल मिल गई थी, वो आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वापसी पर मैंने इस खदशे का इजहार डॉक्टर मिशाल से भी किया। इसे इस बात में सर हिलाते हुए फ़िलहाल मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं समझ गया कि हम घर पहुंचकर इस हवाले से डिस्कस करेंगे। इस दौरान मैंने बैक मिरर में अपने अक़ब में देखा, कई गाड़ियां हमारी गाड़ी के पीछे थी। अब मालूम नहीं विक्की या इसका कोई साथी हमारे ताक़ुब में था, तो वो किस गाड़ी में था। सिराज हाउस पहुंचकर मैंने गाड़ी से उतरते वक्त सड़क की तरफ देखा, लेकिन ऐसी कोई मशकूक गाड़ी दिखाई न दी जिस पर ताक़ुब का गुमान होता। बाहर कैफ। घर पहुंचते ही हम थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में अंकल सिराजुद्दीन और इनकी मिसिस के पास बैठे रहे। फिर हम अपने कमरे में चले गए और विक्की के हवाले से तबादला ख्याल करने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें।
بڑی مشکل سے وکی سے جان چھوٹی، لیکن بدبخت نے کسی نہ کسی طرح میں ڈھونڈ نکالا۔ ہم کافی دیر تک اس حوالے سے ڈسکس کرتے رہے، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ وہ رات سکون سے گزر گئی تھی۔ اگلے روز ڈنر کرنے کے بعد میں اور رضوان ہوا خوری کی غرض سے گھر سے باہر نکل آئے۔ چہل قدمی کے دوران ہم ہلکی پھلکی گفتگو بھی کرتے رہے۔ میری نظریں سرچ لائٹوں کی طرح قرب و جوار کا جائزہ لیتی رہی۔ دفتر رضوان نے کہا، ایک بات کہوں بلال؟ جی کہیں۔ میں ہمتن گوش ہوا۔ جیسے تم دونوں میاں بیوی دکھ رہے ہو، ویسے لگتے نہیں۔ یہ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے۔ اس نے مبہم انداز میں مجھے کہا، مجھے لگتا ہے تم دونوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل زور سے دھڑکا اور میرے حواس مختل ہوئے۔ تاہم میں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، نہیں رضوان بھائی، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے لہجے میں کھوکھلا پن واضح تھا، جسے میں نے صاف محسوس کیا، لیکن میں تمہاری بات سے مطمئن نہیں ہو رہا۔ رضوان بھی کھلے دل کا انسان تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، کیا یہ شادی تم دونوں کی پسند ہے یا ارینج میرج ہے؟ جی لو میرج ہے۔ اس نے ہمکاری بھری۔ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی خاص بات ہے جسے تم لوگ چھپا رہے ہو۔ ارے رضوان بھائی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میرا وعدہ ہے آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا۔ ہم ٹہلتے ٹہلتے کافی دور آ گئے تھے اور واپس جا رہے تھے۔ پہلے مجھے شک تھا کہ رضوان اور اس کی بہن سمرہ ہم پر شک کر رہے ہیں، لیکن اب یقین بھی ہوگا کہ گھر کی طرف جاتے ہوئے دفتر میری نظر ایک درخت کی طرف اٹھ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہاں پہلے سے کوئی موجود تھا، جو میں دیکھتے ہی بجلی کسی تیزی سے درختوں کے پیچھے چھپ گیا۔ رضوان بھائی، دفتر میں نے رضوان سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں کہو۔ آپ چلیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، میں نے کہا۔ در حقیقت مجھے کوئی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا، تبھی میں نے کہا، میں تھوڑی دیر کھلی فضا میں رہنا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ رضوان نے شاکی لہجے میں کہا، جلدی واپس آنا، ورنہ تمہاری بیگم پریشان ہو جائے گی اور مجھ پر ناراض ہوگی کہ میں نے تمہیں اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ جواباً میں نے قہقہ لگایا۔ رضوان کے جاتے ہی میں آگے کی طرف چل پڑا۔ میں کنکھیوں سے اس درخت کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے عقب میں مجھے کسی کا شائبہ ہوا تھا۔ اس درخت کے عقب میں واقعی کوئی موجود تھا، کیونکہ مجھے اس کی جیکٹ کی جھلک دکھائی دی تھی۔ میں سوچتا جا رہا تھا کہ اس صورت حال میں کیا کروں، نگرانی کرنے والے پر قابو پاؤں یا واپس گھر چلا جاؤں اور ڈاکٹر مشال کو بتاؤں۔ سوچنے کے باوجود میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں واپس پلٹ گیا۔ درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے دوبارہ کنکھیوں سے اس طرف دیکھا، لیکن اس بار مجھے کسی کی جھلک دکھائی نہ دی۔ این ممکن ہے نگرانی کرنے والے کو محسوس ہو گیا ہو کہ میں اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہو گیا ہوں، تبھی میرے پلٹنے سے پہلے ہی کسی اور جگہ چھپ گیا اور میری نگرانی کر رہا ہو۔ میں چوکنے انداز میں چلتا ہوا گھر کی طرف جانے والے راستے کی طرف مڑ گیا۔ یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ ہماری نگرانی کی جا رہی تھی۔ مجھے اگر یہ امر ماننا نہ ہوتا کہ نگرانی کرنے والے کو قابو کرنے کے دوران میرے بارے میں انکشاف ہو جاتا تو میں اسے پکڑ لیتا۔ ڈاکٹر مشال نے مجھے کول ڈاؤن رہنے کا کہا تھا۔ ہمیں پاسپورٹ کے آنے تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا تھا۔ رضوان اور سمرہ تو پہلے ہماری طرف سے مشکوک ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر مشال نہیں چاہتی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہو، لیکن وکی کا اچانک سامنے آ جانا خطرے کی نشاندہی کر گیا تھا۔ گھر پہنچ کے میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ڈاکٹر مشال، مسز سراج اور سمرہ کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ رضوان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر مشال مجھے دیکھتے ہی کہا، آگے آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مسز سراج اور سمرہ بھی میری طرف متوجہ تھے۔ میں نے جواباً کہا، باہر ہی تھا، مجھے فکر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر مشال نے روایتی بیویوں کی طرح کہا اور میں مصنوعی انداز میں مسکرا دیا۔ اچھا میں کمرے میں جا رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں صوفے پر لیٹنے کے بجائے ٹہلنے لگا۔ مجھ پر اضطراری کیفیت طاری تھی۔ مجھے ڈاکٹر مشال کا شدت سے انتظار تھا۔ میں اسے نگرانی کرنے والے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ڈاکٹر مشال آ گئی۔ آتے ساتھ ہی وہ تبصر ہوئے، وجدان کیا کچھ ہوا ہے؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، واقعی ہماری نگرانی کی جا رہی ہے، میں نے انکشاف آمیز لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر مشال چونکی، کہ تم نے نگرانی کرنے والے کو دیکھا؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اور مختصر طور پر بتا بھی دیا۔ وکی تو جونک کی طرح ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ڈاکٹر مشال متفکر تھی۔ اس کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا، میں نے کہا۔ وجدان خیال رہے، ایسا کوئی قدم مت اٹھانا جس کی وجہ سے ہم دونوں کسی مصیبت کا شکار ہوں، ڈاکٹر مشال نے تنبیہی انداز میں کہا۔ ہم پہلے ہی کئی مشکلات سے گزر چکے ہیں۔ ڈاکٹر مشال کی بات، ہم واقعی پہلے ہی سختی ایام کے کئی ادوار سے گزر چکے تھے، مزید کسی مصیبت کے متحمل نہ تھے۔ میں نے ڈاکٹروں کی یقین دہانی کروائی کہ میں اپنے غصے پر قابو رکھوں گا۔ لمحاتی توقع کے بعد میں نے رضوان کی شکوک و شبہات سے بھی ڈاکٹر مشال کو آگاہ کر دیا۔
ڈاکٹر مشال کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ ہونٹ بھیجتے ہوئے بولی، میں آج انکل احسان سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد ہی کوئی لاہے عمل طے کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر مشال نے انکل احسان سے بات کی اور انہیں موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ انکل احسان بھی پریشان ہو گئے۔ بہرکیف انہوں نے کہا کہ چند روز تک پاسپورٹ تیار ہو کر ان کے پاس پہنچ جائیں گے تو وہ پہلے ہی فرصت میں لندن بھیج دیں گے۔ علاوہ ازیں انہوں نے وکی سے بھی محتاط رہنے کی تاکید کی۔ اگلے دن سراج الدین صاحب اپنی فیملی کے ساتھ اپنے کسی جاننے والے کی دعوت پر ڈنر پر چلے گئے اور ڈاکٹر مشال گھر پر تھے۔ سراج الدین صاحب کے پاس جو ملازم اور ملازمہ تھے ان کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ سراج صاحب نے خصوصی طور پر اپنے ساتھ لندن لائے تھے۔ سراج صاحب نے ہمیں بھی ڈنر پر چلنے کی دعوت دی، لیکن ڈاکٹر مشال یہ کہہ کر سوری کر لی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے بھی فورس نہیں کیا۔ اس دن واقعی ڈاکٹر مشال کی طبیعت خراب تھی، اسے ہلکا ہلکا بخار، نزلہ اور کھانسی ہو گئی تھی۔ ملازمہ نے ہمارے لیے ڈنر تیار کر دیا تھا، لیکن ڈاکٹر مشال نے چند لقمے زہر مار کیے اور آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پر مختلف چینل سرچ کر رہا تھا۔ میرا دھیان ٹی وی کی طرف نہیں تھا۔ وکی کا عکس میرے پردہ دماغ پر ابھرا ہوا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ سراج الدین صاحب کی واپسی کتنے بجے ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ سو جائیے گا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حص بار بار مجھے الارم دے رہی تھی کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ بعض اوقات چھٹی حص درست بھی ثابت ہوتی ہے۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ میں ٹی وی پر دیکھتے دیکھتے اکتا گیا تو اٹھ کر لان میں چلا گیا۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ آسمان صاف تھا، لیکن کہیں کہیں آوارہ بادل اٹکیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ لان میں بلب تو جل رہا تھا، لیکن اس کی روشنی قدرے کم تھی۔ شاید تھوڑی دیر پہلے ہی ملازم فالتو بتیاں بجھا کر گیا، کیونکہ ٹی وی لانچ کی کھڑکی سے لان کا منظر واضح دکھائی دیتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی لان لائٹوں سے فل روشن تھا۔ ڈاکٹر مشال سو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے بے آرام نہ کیا۔ لان کے ایک بینچ پر بیٹھ کر آسمان پر موجود تارے گننے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ مجھے وہاں بیٹھے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ دفتر مجھے جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں بے اختیار چونکا۔ میں نے جھاڑیوں کی طرف دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کچھ جلدی سے مجھے جھاڑیوں کی طرف دیکھتا پا کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا ہو۔ میرے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں اٹھا اور انتہائی محتاط انداز میں چلتا ہوا جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر میں رکا اور سنگن لینے کی کوشش کی۔ دفتر مجھے اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی تو میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا۔ یعنی اسی لمحے میرے سر پر کسی چیز کی ضرب لگی اور میرے منہ سے کرا نکلی اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچتے دکھائی دیے۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ قبل اس کے کہ میں سنبھلتا، میرے سر پر ایک اور ضرب پڑی اور میں گھاس پر گر گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے وکی کی آواز سنائی دی، تم اسے لے جاؤ، میں ڈاکٹر مشال کو لے کر آتا ہوں۔ میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے دماغ میں پھیلتی تاریکی دور کرنے کی کوشش کی، لیکن میری کوشش رائگاں گئی اور بالآخر میں دنیا و مافیہا سے بیگانہ ہو گیا۔ میں خود ہوش میں نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے ہوش میں لایا گیا تھا۔ جب میں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی تو میں نے وکی کو اپنے سامنے کرسی پر پراجمان دیکھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی اور وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ ماحول یکسر بدلا ہوا تھا۔ وہ کمرہ 20 بائی 30 فٹ کا تھا۔ سامان آرائش سے آری صرف وہی کرسیاں پڑی تھی جن پر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر ہلکے نیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ فرش ماربل کا تھا، لیکن صفائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ فرش خاک مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ میری دائیں طرف کھڑکی تھی، کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ کھڑکی کی دوسری طرف ایک بلب جل کر روشنی بکھیرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہم تینوں کے علاوہ کمرے میں کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ میرے دونوں ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیر آزاد تھے۔ میرے منہ سے الفاظ نکلنے ہی والے تھے کہ میں کہاں ہوں، لیکن پھر میں نے اپنا منہ سختی سے بھینچ دیا، کیونکہ ایسی صورت میں بدبخت وکی میری آواز نہ صرف پہچان لیتا بلکہ وہ کنفرم ہو جاتا کہ میں ہی وجدان ہوں۔ میں نے گردن بائیں طرف گھمائی تو دوسری کرسی پر مشال بے ہوشی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کی گردن دائیں طرف ڈھلکی ہوئی تھی اور ہاتھ کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیر آزاد تھے۔ ہیلو مسٹر وجدان، وکی خباثت زدہ لہجے مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں استہزاء کی رمق کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ویسے تم دونوں کی ذہانت کی داد دینا پڑے گی۔ تم دونوں نے ہمیں بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جواباً میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ لمحاتی توقع کے بعد وکی آگے تو جھکا اور میری آنکھوں میں جھانک دے استہزائی لہجے میں بولا، تم دونوں شاید سمجھتے تھے کہ میں تم دونوں کو کبھی ٹریس نہیں کر سکوں گا، لیکن دیکھ لو، میں نے تم دونوں کو نہ صرف ٹریس کر لیا بلکہ اغوا بھی کر لیا۔ اب تم فیصلہ کرو کہ میں تمہارا کیا حشر کروں۔ میں تمہیں گولی مارنا چاہتا تھا، لیکن سلطان صاحب نے منع کر دیا ہے۔
شاید وہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی مارنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ کچھ دیر میں یہاں آ رہے ہیں۔ سلطان چیتا کا نام سن کر میرے اندر کرواہٹ سی گھل گئی۔ آج میں جس طرح دربدر تھا یہ سب اسی کی بدولت تھا۔ وکی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سلسلہ کلام جوڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بولو اور میں تمہاری آواز سنوں، بات کرو مجھ سے، اور ہاں، تمہاری موت کے بعد میں ڈاکٹر مشال سے شادی کر لوں گا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے بولنے پر اکسا رہا ہے، جان بوجھ کے تیش دلانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میں بولوں تو وہ میری آواز سن سکے۔ اگر مجھے آوازیں بدل کر بولنا آتا تو میں بولنے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچاتا۔ دفتن کمرے میں ڈاکٹر مشال کی کراہنے کی آواز گونجی تو ہم دونوں بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ ہوش میں آ گئی، لیکن شاید اس کا شعور بیدار نہیں ہوا تھا کیونکہ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندی ہونے کی وجہ سے صرف کسمکسا کر رہ گئی۔ پھر جب اس نے وکی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ تم، وہ زہر آگے لہجے میں بولی، وجدان بھی یہاں موجود ہے، وکی نے استہزائیہ لہجے میں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر مشال نے بے اختیار چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہماری نظریں ٹکرائیں۔ ڈاکٹر مشال کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات ابھرے۔ اس کے یوں دیکھنے پر وکی نے زور سے قہقہ لگایا۔ ہم کہاں ہیں وکی؟ ڈاکٹر مشال نے پوچھا۔ جس گھر میں تم دونوں موجود تھے، فی الحال تو وہاں نہیں ہو، وکی نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کو ایسی جگہ لے آیا ہوں جہاں تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھو وکی، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی، ڈاکٹر مشال نے غراہٹ سے مشابہ انداز میں کہا۔ کول ڈاؤن ڈاکٹر، کول ڈاؤن، وکی نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ہائپر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، خود اپنا نقصان کرو گی۔ تم ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ازلی ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ میں اندر ہی اندر تل ملا اٹھا۔ بندہ نہ ہوتا تو شاید اسے مزہ چکھاتا۔ وہ مزید کہہ رہا تھا، البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ شادی اور تم سے؟ ڈاکٹر مشال نے استہزائیہ ہنسی۔ جا کر پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیوں، کیا ہوا میری شکل کو؟ وکی نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ اچھا بھلا ہینڈسم، خوبصورت اور ذہین انسان ہوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ جواباً ڈاکٹر مشال نے جوش غیر سے اپنے لب بھینچ لیے۔ تبھی ہمیں باہر سے کسی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو وکی چونکا۔ شاید سلطان صاحب آ گئے ہیں، وکی کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے ڈاکٹر مشال کی طرف متوجہ ہوا، جس کا چہرہ انجانے خوف سے مترشح تھا۔ میں نے اپنے بازو آزاد کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن کمبخت وکی نے بڑی مضبوطی اور سختی کے ساتھ میرے بازو کرسی سے باندھے تھے۔ وہ خود بھی بے بس تھا، لیکن میرے حوصلے پست نہیں تھے۔ سلطان چیتا سے اچھے سلوک کی توقع رکھنا عبث تھا۔ اس کے قہر و غضب سے بچنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ تاہم میں نے اشاروں میں ڈاکٹر مشال کو مطمئن اور پرسکون رہنے کی تلقین کی اور حالات کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرنے کا کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وجدان۔ لاکھوں ڈاکٹر مشال نے لب کشائی کی۔ تمہیں کھونا میرے لیے سوہانے روح بنتا جا رہا ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، پلیز کچھ کرو۔ میں نے لب بھینچ لیے۔ میں آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن میری کوشش رائے گاہ گئی۔ تبھی میری سماعتوں میں قدموں کی آہٹیں گونجی تو میں سمجھ گیا کہ سلطان چیتا اور وکی آ گئے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور سب سے پہلے سلطان چیتا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ مسرت سے یوں کھلا ہوا تھا جیسے اسے اس کی من پسند چیز مل گئی ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے پہلی بار انسان دیکھا ہو۔ وکی بھی زیر لب مسکراتا وہ اندر آ گیا اور دروازے کے ساتھ والی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ سلطان چیتا نے میرے گرد دائرے کی صورت میں گھوم کر میرا بغور جائزہ لیا، پھر ایک جگہ رک کر وکی سے استفسار کیا۔ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ وجدان ہے؟ بہت آسانی سے، وکی نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ جب میں نے اس سارے سمندر پر ڈاکٹر مشال اور سراج الدین کی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ دیکھا تو مجھے شک میں پڑ گیا۔ مزید تصدیق کے لیے میں نے سراج الدین کے گھریلو ملازم کو رقم دے کر اپنے ساتھ ملایا اور اس کی آواز کی ریکارڈنگ کرائی۔ جب میں نے ریکارڈنگ سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وجدان ہے۔ اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے پلاسٹک سرجری کرا لی ہے۔ تبھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ان دونوں کو اغوا کرنے کا کہا اور میں نے اغوا کر لایا۔ اس کی بات سن کر مجھے سراج الدین کے گھریلو ملازم پر بے حد غصہ آیا۔ گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھا دی تھی۔ ڈاکٹر مشال کا چہرہ بھی فرط اشتعال سے سرخ ہو گیا۔ سلطان چیتا نے گہری سانس خارج کرنے کے بعد وکی سے کہا، ویل ڈن وکی، تم نے میری سوچ سے بھی بڑھ کر ذہانت کا ثبوت دیا۔ خیر، اتنا کہنے کے بعد سلطان چیتا میرے طرف متوجہ ہوا۔ دیکھ لو وجدان، میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ پلاسٹک سرجری کرانے کے باوجود تو بالآخر میرے شکنجے میں آ ہی گئے۔